अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। आज दो तीन खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है और तीनों ही बड़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो आप उसको दिलचस्प खबर भी कह सकते हैं, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से और आलमी मंजरनामे के हवाले से भी बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। पहले जिक्र करते हैं आलमी मंजरनामे का, जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, जिसका गुज़श्ता वीलाग में भी मैंने ज़िक्र किया था। इस को जंग कहना तो ज़्यादती होगा, इसराइल की जारहियत कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। जो जारहियत बरपा है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। आज भी 3 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया गया है। इसराइल की बमबारी के नतीजे में 3 सहाफ़ी शहीद हो गए हैं। बड़ी तादाद में बच्चों को दोबारा निशाना बनाया गया है और बर्बरियत का वो सिलसिला जो गुज़श्ता कई माह से जारी है उसमें शिद्दत आती जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें से एक उम्मीद अफजा ख़बर जो मिल रही है वो ये है कि अब हिज़्बुल्लाह के हमलों के नतीजे में इसराइल में भी पैनिक इस लेवल का फैल गया है कि वहाँ पे भी लोग बेसकून हुए हैं और वो अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ पे भी आवाज़ें उठ रही हैं। इसलिए इसराइल ने बज़ाहिर तो वो कह रहा है कि मैं किसी कीमत पर जंग बंद नहीं करूँगा, मुकम्मल ख़ात्मे तक, हमास के और हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल ख़ात्मे तक उसका कहना है कि वो ये जंग जारी रखेगा और उसके बकौल वो इस इलाके को दहशत गर्दों से पाक कर देगा। लेकिन अंदरूनी तौर पर सफारतकारी भी जारी है कि किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए इस सारी सूरत हाल से और कोई रास्ता निकाला जाए। तो इसके लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी मुसलसल दौरे कर रहे हैं इस खित्ते के, और ये मेरा ख़्याल है कोई 7वां 8वां दौरा उनका, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो, जो उन्होंने इस खित्ते का दौरा किया है और अब मिस्र पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। और कल जो है वो इसराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं वो भी मिस्र जा रहे हैं। अगर इसराइल को कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है और वो उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये सफारतकारी वो क्यों कर रहा है। ये मिस्र को अब दरमियान में डालकर और वहाँ पे कोई हमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही कतर का दौरा कर रहे हैं जो इसराइली इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, वो कतर जाएंगे और कतर में बैठकर कोई मुज़ाकरात होंगे और वहाँ पे अमरीकी हुक्काम भी होंगे। शुनीद ये है कि सऊदी अरब से भी कुछ सरकारी हुक्काम वहाँ पे शिरकत करेंगे और वहाँ पे ये जंग बंदी के हवाले से कोई मुआहदा तय पाने का इम्कान है। इसके अलावा सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी जंग बंदी की एक कोशिश, एक अमन मुआहदे की कोशिश की जा रही है सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी। और ये अमन मुआहदा अमेरिका करवा रहा है और वो कह रहा है कि ये जो बाइडन इंतज़ामिया के दौर में ही ये मुआहदा हर कीमत पर हो जाना चाहिए। इस मुआहदे के हवाले से भी मुज़ाकरात हैं, क्योंकि ये जब हालिया जो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जो जंग शुरू हुई है, इससे पहले और सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका था अनकरीब, और वो उसको फ़ाइनल उस पर दस्तखत होने वाले थे जब ये जंग छिड़ गई, हमास ने हमला कर दिया और उसके बाद वो सारे का सारा मुआहदा जो है वो पसे पुश्त चला गया। ये मुआहदा जो था इसमें बड़ी जो मेजर जो चीज़ थी वो ये थी कि सऊदी अरब का ये कहना था कि अगर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए और अल-कुदस उसका दारुल हुकूमत हो तो वो इसराइल को भी तस्लीम कर लेगा, फ़लस्तीन को भी, और इसराइल दो जो स्टेट्स हैं वो कायम कर दी जाएँ। तो इस सूरत में सऊदी अरब ना सिर्फ इसराइल को तस्लीम कर लेगा बल्कि इसराइल को आलमी सतह पर उसके हक़ में भी लॉबिंग की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा था कि सऊदी अरब ने ये भी अपने तौर पर ज़िम्मेदारी ली थी कि वो पाकिस्तान को भी इस बात पर कायल कर लेगा कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन ये मुआहदा सिरे ना चढ़ सका। इसराइल के अंदर ख़ुद इसराइल में जो क़दामत पसंद लॉबीज़ हैं जो फ़लस्तीनियों का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्होंने भी इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की। और इधर हमास और हिज़्बुल्लाह की साइड पर भी ऐसे लोग जो कहते थे कि जिनका मौक़िफ़ ये है कि इसराइल का वजूद ही नाजायज़ है, उन्होंने भी इस मुआहदे की मुखालफत की, जिसकी वजह से ये मुआहदा सिरे न चढ़ सका और इस दौरान एक बड़ी जंग छिड़ गई।
اب پھر حالات اس جانب جا رہے ہیں، امریکی انتظامیہ جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہوئی ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، مصر کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، قطر کو بھی ڈائلاگ کا مرکز بنایا جا رہا ہے، اسرائیلی وفود بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، اور اسرائیل کا انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ بھی وہاں پہ جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ اسی معاہدے کو آگے بڑھانے پر بات چیت ہوگی جو اس جنگ سے پہلے ہو رہا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، اس وقت تک اسرائیل کی بربریت اسی طرح جاری ہے۔ متعدد ہسپتال جو ہیں وہاں پہ بڑی ایسی صورتحال ہے کہ جسے دیکھ کر وہ بالکل ناقابل برداشت قسم کے مناظر ہیں۔ وہاں پہ زخمی بچے، عورتیں، بوڑھے، ادویات کی قلت قائم ہو گئی ہے۔ ابھی جو امریکہ ہے اس نے اس پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے اسرائیل سے، اور ایک لیٹر لکھا ہے جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیلی حکام کو، کہ اگر غزہ کے اندر اس نے امداد جو ہے پہنچانے کا سلسلہ جو ہے بند جو سلسلہ ہے اس کو اوپن نہ کیا، وہاں پہ امداد کی فراہمی نہ کی، تو وہ سیکیورٹی کی امداد یعنی کہ فوجی امداد اسرائیل کو جو وہ دے رہا ہے وہ روک لے گا۔ یہ ایک طرح سے دھمکی دی ہے اس نے، لیکن یہ بھی عجیب ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ جب اسرائیل حملے کرتا ہے پہلے مارتا ہے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نہتے شہریوں کو، اس وقت امریکہ اس کی پشت پہ کھڑے ہو جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی مارتا ہے اور ساتھ ہی امداد بھی بھیجتا ہے، اور اب یہ کہتا ہے کہ امداد کے ٹرک غزہ میں جانے چاہیے اور وہاں پہ امداد کی فراہمی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہنی چاہیے، اور اسرائیل چونکہ اس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اس لیے اگر اس نے رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ نہ روکا تو پھر وہ اس کی فوجی امداد بھی روک دے گا۔ یہ عجیب منطق ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ پہلے مارو اور پھر ان کو ادویات دو، پھر ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرو۔ بہرحال دنیا اس سارے ڈبل سٹینڈرڈ کو دیکھ رہی ہے، اور کب تک یہ ڈبل سٹینڈرڈ رہیں گے اس کا بھی زوال ہوگا، اور وہ زوال شروع ہو چکا ہے۔ اس سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ جو ایسٹ کے ممالک ہیں، مشرق کے ممالک ہیں، وہاں پہ اس حوالے سے بڑی بیداری پیدا ہو رہی ہے، اگرچہ اس معاملے میں ابھی تک کوئی بہت بڑی امید نہیں لگائی جا سکتی، لیکن جو حالیہ برکس کی کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ دیکھیں کہ وہ برکس کی کانفرنس کو میں ڈالر کے مقابلے میں ایک کانفرنس کہتا ہوں، کہ جب یہ ممالک اپنا اقتصادی نظام بنا لیں گے، اور وہاں پہ اس کے خد و خال طے پا گئے ہیں ڈالر کے مقابلے میں اپنا اقتصادی نظام لانے کے برکس ممالک کے درمیان، اور برکس ممالک دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کی نمائندگی کر رہے ہیں، بڑی معاشی طاقتیں ہیں وہاں پہ، روس ہے، برازیل ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، اور یہ سارے جو ممالک ہیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ باقی سعودی عربیہ اور دوسرے 10 ممالک اس کے باقاعدہ ممبر ہیں، اور مبصرین بھی بڑی تعداد میں ہیں ممالک۔ تو وہاں پہ جو کچھ نقشہ بن رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ دنیا اب یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف تیزی سے وہ سفر کرے گی، پھر یہ زوال شروع ہوگا، پہلے اقتصادی طور پر، دوسرا جو بلاک ہے وہ خود کو منوائے گا دنیا میں، اور پھر اسی اقتصادیات کے نتیجے میں نیا ورلڈ آرڈر تخلیق پائے گا، جس کا جو بٹن ہے، جس کا جو سوئچ ہے نیو ورلڈ آرڈر کا، وہ مغرب کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہ مشرق کے ہاتھ میں ہوگا۔ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ برکس میں شرکت کرتا، لیکن پاکستان کا برکس میں شرکت نہ کرنا یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سے مغرب کو کتنی تکلیف ہے، کیونکہ پاکستان فی الحال امریکہ کو ناراض کر کے وہ اس کی ناراضی مول لے کر ادھر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ نے کس کس کو برکس میں جانے سے روکا ہوگا۔ جس پہ اس کا بس چل گیا اس کو تو روک لیا، اور جس پہ نہیں چلا وہ چلے گئے۔ پاکستان پہ بدقسمتی سے اس کا بس چل گیا۔ خیر یہ ایک ضمنی بات تھی کہ وہاں جو کچھ امریکہ یہ کر رہا ہے کہ پہلے مارو، پہلے لاشیں گراؤ، پہلے خون بہاؤ اور پھر امداد دو، یہ سلسلہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ جب یہ بلاک مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو پھر امید کی جانی چاہیے کہ پھر شاید دنیا میں کوئی توازن قائم ہوگا۔ اس وقت تو طاقت کا کوئی توازن ہی نہیں ہے۔ یہ تو تھا ایک خبر جس کے حوالے سے بات کرنی تھی، اور دوسری خبر پاکستان کے منظرنامے کے حوالے سے کہ جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں، تو اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو گئے ہیں،
اور تحریک انصاف کو پہلا ریلیف جو ہے وہ بشرا بی بی کی رہائی کی صورت میں ملا، اور دوسرا ریلیف عمران خان کی بہنوں کی رہائی کی صورت میں ملا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی ریلیف ملے گا۔ تو کیا یہ سارا کچھ آٹومیٹیکلی ہوا ہے، ایک عدالتی پروسیس کے نتیجے میں ہوا ہے، میرٹ پہ ہوا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے؟ تو اس حوالے سے بڑا اہم میں آپ سے انکشاف یوں کہہ لیں کہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ باقاعدہ ایک ڈیل کے نتیجے میں طے پایا ہے، اور اس ڈیل میں عمران خان صاحب کے لیے فی الوقت کوئی اتنی بڑی فیور نہیں ہے۔ یہ جو فیور دی گئی ہے اس کے پس پردہ دو مقاصد، اور یہ ڈیل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کروائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کروائی گئی ہے باقاعدہ عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ طے پائی ہیں چیزیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کو ریلیف ملے گا۔ پہلے مرحلے میں بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے گی، ان کی بہنوں کی رہائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ باہر آ کر ان کے رویے پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور عمران خان صاحب کے رویے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اگر کوآپریشن کا رویہ جاری رکھتے ہیں تو پھر آگے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جائیں گی، اور اگر انہوں نے کوآپریشن کا رویہ، تعاون کا رویہ اختیار نہ کیا تو پھر یہ بلاک ہو سکتی ہیں ساری کی ساری چیزیں۔ یہ ڈیل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کروائی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے بدلے میں عمران خان صاحب سے آئینی ترمیم کی حمایت لی۔ اب آپ کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے تو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے تو مخالفت کی، تو انہوں نے حمایت کیسے کر دی؟ تو انہوں نے ہی اصل میں حمایت کی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے شرکت کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد بائیکاٹ کر دیا۔ اگر پی ٹی آئی کے لوگ شرکت کرتے وہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ جے یو آئی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کی مخالفت کی، انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کا نام تجویز کیا تھا، اور اگر پی ٹی آئی کے بندے بھی وہاں پہ ہوتے تو وہ بھی منصور علی شاہ کا نام تجویز کرتے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن جب اس نے پارلیمانی کمیٹی کے اندر دیکھا کہ اکثریت چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے ہے، تو پھر انہوں نے اکثریت کو دیکھتے ہوئے ووٹ دے دیا۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب اگر ہم مخالفت میں بھی ووٹ دیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، بلا وجہ کا ایک لیبل لگوانا ہے تو ظاہر ہے حکومت کی سائڈ پہ چلے جائیں۔ نون لیگ چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو بنانا چاہ رہی تھی، اس لیے انہوں نے بھی سپورٹ کر دیا، لیکن اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوتے، جے یو آئی بھی جیسا کہ اس نے مخالفت کی وہ بھی ہوتی، تو پھر ہو سکتا تھا کہ پی ٹی آئی بھی ادھر ووٹ دے دیتی، اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہ بن سکتے بلکہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے۔ تو یہ بائی ڈیزائن ایک حکمت عملی کے تحت پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا، تاکہ حکومت جس کو جو بنانا چاہتی ہے وہ بنا لے، اور اس کے بعد ہم رولا ڈال دیں گے اوپر سے کہ جی دیکھیں یہ تو سب کچھ غیر قانونی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی لانگ مارچ، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ وکلاء تحریک ایک حامد خان نے کہا کہ ہم چلائیں گے، لیکن وہ حامد خان کی وکلاء کے اندر جتنی فالوئنگ ہے اور جتنا کہ ان کے پیچھے وکلاء ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وکلاء کی جو میجر تنظیمیں ہیں وہ بھی اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکبادیں دے رہی ہیں، اور سب نے ان کو چیف جسٹس تسلیم کر لیا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مل کر جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانے میں جو بڑی رکاوٹ پڑی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پڑی۔ پی ٹی آئی نے پہلے ان کا نام لے لے کر ان کے بارے میں یہ بیانیہ ڈیولپ کیا کہ یہ جیسے ہی چیف جسٹس بنیں گے تو یہ حکومت کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں گے، یہ الیکشن کا جو کیس ہے وہ سارا حکومت کے خلاف فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس سے بھی ان کو نقصان پہنچا کہ پی ٹی آئی کو کیسے پتہ تھا کہ ایک جج نے فیصلہ کیا کرنا ہے، تو اس سے بھی ان کو نقصان پہنچا۔ اور پھر فائنل جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے تابوت میں جو آخری کیل ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے ٹھونکی، اور جب اس نے پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں حکومت اور اس کے اتحادیوں نے مل کر اپنا فیصلہ کر لیا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن گئے۔ اب یہ جو چھوٹا سا ریلیف ملا ہے اپنا بشرا بی بی اور ان کی عمران خان کی بہنوں کی رہائی کا، تو اس کو آگے اب ان کا رویہ دیکھیں گے۔ ایک تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ ریلیف دے کر ان سے یہ کروا لی گئی۔ دوسرا، حکومت
اور تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں، جو عمران خان کے مخالفین ہیں، وہ اس ریلیف کو بھی اپنے حق میں استعمال کریں گے۔ اب جو بشرا بی بی ہیں وہ باہر آ کر جب پولیٹیکل معاملات میں دخل اندازی کریں گی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالومنٹ ان کی ہوگی پولیٹیکل معاملات میں، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اور پارٹی کے دیگر جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے، تو پارٹی جو پہلے ہی گروپنگ کا شکار ہے اس میں گروپنگ مزید گہری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ جو بشرا بی بی کے قریب ہوں گے وہ ڈومینیٹ کریں گے، جو قریب نہیں ہوں گے وہ ناراض ہوں گے، اور اس وقت جو پارٹی جتنے انتشار کا شکار ہے، یہ بشرا بی بی کی رہائی اور پھر بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان جو کشمکش ہے، جو ان کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی ہے، وہ بھی رنگ لائے گی، اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی مزید تقسیم کا شکار ہوگی۔ اور یہی ایجنڈا ہے، یہی پلاننگ ہے کہ اس سے دو شکار کر لیے جائیں۔ یہ چھوٹا سا ریلیف، بظاہر یہ ریلیف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ یہ عمران خان کے لیے الٹا یہ نقصان دہ ہوگا، یہ ان کے لیے ریلیف کی بجائے ایک تکلیف کا باعث بنے گا۔ یہ پارٹی کو بشرا بی بی کی رہائی اور ان کی بہنوں کی رہائی، اور پھر ان کا پالیٹکس میں، یہ دونوں اب پالیٹکس میں ان ہوں گی، ان کی بہنیں بھی ان ہوں گی اور بشرا بی بی بھی ہو۔ دیکھیں نا، انہوں نے جاتے ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی سنبھال لی ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کر اب پہلے وہ کے پی کے معاملات اور پھر مرکز اور پنجاب اور دیگر صوبوں میں جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو ڈیل کریں گی، اور وہ جو رپورٹ بشرا بی بی عمران خان کو دیں گی وہی اب رپورٹ مصدقہ ہوگی، وہی مانی جائے گی، اسی پہ عمل درآمد ہوگا، اور وہی لیڈر وفادار سمجھا جائے گا جو بشرا بی بی کے قریب ہوگا۔ اور پہلے جب اقتدار کے دنوں میں بھی آپ دیکھتے تھے کہ جو بشرا بی بی کے قریب ہوتا تھا وہ اس کی جے جے ہوتی تھی، اور جو وہاں پہ ماتوب ٹھہرتا تھا وہ جہانگیر ترین بن جاتا تھا۔ تو اب بھی کئی لوگ جہانگیر ترین بنیں گے اور کئی لوگ زلفی بخاری بنیں گے، تو اس لیے اب پارٹی میں مزید تقسیم ہوگی۔ تو یہ جس پہ پی ٹی آئی والے شادیانے بجا رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی دیکھیں بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی اور کسی ڈیل کے بغیر ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بہنوں کی بھی رہائی ہوگی، وہ بھی کسی ڈیل کے بغیر ہو گئی، تو اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کنفرم ہے کہ یہ بغیر ڈیل کے نہیں ہوئی، لیکن یہ ڈیل انتہائی گھاٹے کی ڈیل کی ہے عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب کو اس ڈیل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان ہوگا۔ تو یہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ہوئی ہے، اور اس پر کسی بھی حوالے سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ کیا کیا ہوتا ہے۔